अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। इंतहाई रेस्टलेस, शोर शराबे से भरा हुआ ये इजलास जाता है। क्या हालात और वाक़यात रहे, ऑर्डिनेंसेस पास की गई हैं, उस सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। साथ साथ जी 5 एंकर्स को बाइकआउट करने का जो पीटीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको लेके पीटीआई के लीडरशिप ने कितनी सुनी, कितना को उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, उसको देखेंगे। शेर अफजल मरवत साहब जो एक नई कंट्रोवर्सी में उन्होंने खुद को फंसा लिया है। लगता है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। पीटीआई के वोटर सपोर्टर की बस हो गई अब शेर अफजल मरवत की गलतियों को लेकर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। आखिर में इस्लामोफोबिया का आज जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है उसको देखेंगे। मार्च 2022 में ये रेजोल्यूशन यूएन में एक्सेप्ट हुई थी। किन लोगों की एफर्ट्स थी इस्लामोफोबिया को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाने में कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला आलमी दिन इस्लामोफोबिया का मनाया जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले कौमी असम्बली के इजलास की बात करते हैं, जहाँ पर आज अवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने सख्त एहतजाज किया, अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। वो उन्होंने पेजेस को फाड़ कर फेंका। स्पीकर अयाज सादिक सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने वार्न किया अपोजिशन को कि अपने बिहेवियर को कंटेन करें, कोई ऐसी जगह नहीं है, आप कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, इसके डेकोरम को मेंटेन रखें। लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिस पर आखिर में स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो इजलास था उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन इस सारी चीज़ से पहले 7 ऑर्डिनेंसेस की तोसी की करारदाद मंजूर हो गई थी। इजलास में करारदाद पेश करने वाले वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें। कल पेशावर हाई कोर्ट में उनको घर भेज दिया गया था कि उनका कोई इस्तेकाक नहीं, मुल्क के बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद ने कहा कि वो अपोजिशन से मुत्तफिक है, हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती। देखा जाएगा देखा जाए कि गुज़श्ता तीनों अदवार में सदारती ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा पेश हुए हैं। आज कौमी असम्बली में गज़ा में जो इसराइली एग्रेशन चल रहा है उसको लेकर भी बात की गई, उसका मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी में इस इशू को उठाया जाए। लेकिन बात यही थी कि पीपल्स पार्टी ने मुतफिक तो हुए सदारती ऑर्डिनेंस की बात पर अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ, लेकिन 7 ऑर्डिनेंस जिनकी तोसी की करारदाद मंजूर हुई है उस पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के जो है उस हाँ में हाँ मिलाई और वो चीज़ इस तरीके से हो जाती है। गौहर अली खान का कहना था कि हमारे पास पूरा जो है वो पेपर वर्क ही नहीं मौजूद, हमारे पास डिटेल्स ही नहीं मौजूद, आप खुद देख लें, 7th ऑर्डिनेंस तो है ही नहीं। इस तरीके से वो बात कर रहे थे। जहाँ तक उमर अयूब की बात है तो उन्होंने कुलभूषण यादव का जिक्र किया कि क्या आपके लीडर ने, क्या हुकूमत के लीडर ने कभी कुलभूषण का जिक्र किया है? ये इमरान खान इस तरह की बातें करते रहे हैं, वो इतना बहादुर लीडर है, वो इस सेंस में बात कह रहे थे। जिसके ऊपर जी कवरेज रोक दी गई। अयाज सादिक साहब ने भी उनको रोका कि आप पॉइंट के ऊपर आएँ, ये बातें ना करें। इस तरीके से ये कौमी असम्बली का इजलास गया है। अपोजिशन की किस हद तक सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। इजलास अभी तक जितने भी कौमी असम्बली के हुए हैं इस कोalition गवर्नमेंट के अंदर, जिसपे एक तरफ इत्तेहादी मौजूद हैं, मेनली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, और दूसरी तरफ पीटीआई मौजूद है, तो कोई एक भी इजलास सुकून से नहीं गया है। अभी ये जब बिल्स पास होने की तरफ चीज़ें जाना शुरू हो रही हैं, ऑर्डिनेंसेस की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और ख़ासतौर पर आईएमएफ को लेकर इस वक्त जो कंट्रोवर्सी बन रही है कि आप आईएमएफ की इस वक्त जो टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको तमाम आप उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तमाम शर्तों को मान रहे हैं जो पाकिस्तान के फ़ायदे में जा रही हैं या नहीं जा रही, उसको लेकर भी बहुत बात हो रही है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे अगर आप अपोजिशन के इन एतराज़ात को भी उठाएं तो इमरान खान के दौर में भी आईएमएफ की किस्तें ली गई थी। ऐसा नहीं था कि इमरान खान ऐसा एक लीडर गुजरा है जिसने आईएमएफ से पाकिस्तान की जान छुड़वा दी थी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट फेट बन चुका है पाकिस्तान का। ये किसी आप स्पेसिफिक लीडर को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते, आप इसके लिए पूरी स्टेट को टारगेट करें, आप इसके लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान को चलाते हैं उनको टारगेट करें, जिसके अंदर आपकी सिविल इस्टेब्लिशमेंट, सिविल लीडरशिप भी आएगी, और इसके अंदर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल की, और शेर अफजल मरवत जिनका लगता है कि जी गिने चुने दिन रह गए हैं इनके, क्योंकि इनके क्राउड पुलिंग के अब दिन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बन गई है। अब आपके प्रोटेस्ट को भी थोड़ा सा उसके अंदर भी क्राउड पुलिंग रोक दें। अब आपकी जो एक जहानत है
اس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ شیر افضل مروت کی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا جس میں 5 اینکرز کے نام دیے گئے کہ آپ ان کے پروگرامز میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جائیں گے گیسٹ کے طور پر۔ کامران شاہد ہیں ان میں سے ایک، جو کہ دنیا نیوز پر پروگرام کرتے ہیں، عادل شاہزیب ڈان نیوز کے، منیف فاروق سما نیوز، شاہزیب خان زادہ جیو نیوز، سلیم صافی وہ بھی جیو نیوز پر اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ ان 5 لوگوں کو جی اس طریقے سے بائیکاٹ ایک سرکولر جاری کر کے کیا جاتا ہے ان کا، لیکن چیز اس طریقے سے جاتی ہے کہ کل شیر افضل مروت صاحب شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں جاتے ہیں۔ اب ان کے پروگرام میں وہ گئے، شاہزیب خان زادہ نے جب سے خاور مانیکا اور بشرا مانیکا کے اوپر اور عمران خان، یہ جو ٹرائی اینگل ہے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، خاور مانیکا اس میں گیسٹ تھے، اور جس طریقے سے وہ ایک میرا خیال ہے پرسنل ڈیٹیلز اس پروگرام میں شیئر ہوئی تھی، اس پر صرف پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض نہیں تھا، بلکہ کچھ اور لوگ جو جرنلسٹ کی جو کمیونٹی ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ شاہزیب خان زادہ کو ایسے پرسنل نوعیت کا پروگرام کرنے کی ایسے نیڈ نہیں تھی۔ لیکن بہرحال جب وہ پروگرام ہو جاتا ہے جس بھی طریقے سے، اور بہت زیادہ پرسنل بلو دا بیلٹ طرح کی باتیں اس کے اندر کی جاتی ہیں، یعنی کہ میرا خیال ہے ان تمام اینکرز میں اگر سب سے زیادہ کسی نے اینٹی عمران خان کوئی شو کیا ہے تو وہ شاہزیب خان زادہ صاحب ہیں۔ ان کے پروگرام میں شیر افضل مروت جاتے ہیں، اب چلے گئے، یہ اس چیز کی بھی خیر تھی، لیکن اس پروگرام میں جا کے شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی کے کچے چھٹے کھولنے شروع کیے، جو کہ غلطیاں پی ٹی آئی نے یہ کی ہیں، پی ٹی آئی نے اب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد جو تھا مجبوری میں کرنا پڑا، اس وجہ سے ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملی۔ اب ان کی باتوں میں اگر آپ کچھ ایگری کریں وہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ اپنے پارٹی کے اجلاس کے لیے رکھ لیا کریں، جو آپ پرائیویٹ میں بات کریں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک اینٹی پی ٹی آئی اینکر کے پروگرام میں جا کے اس طرح کی پرسنل ڈیٹیلز شیئر کریں۔ اس میں انہوں نے ایک جو بات کی کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں ملنی تھی، ہمیں مجبوری میں سنی اتحاد کونسل کی میں جوائننگ کرنی پڑی، تو اس لحاظ سے تو آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج سپریم کورٹ میں کرنے کی کوئی تو کرائی نہیں جاتی، کیونکہ آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹس ریزرو ملنی ہی نہیں تھی، آپ شروع سے آپ لوگوں کو پتہ ہے، الیکشن سے پہلے یہ بات پی ٹی آئی کو پتہ ہے، اکارڈنگ ٹو شیر افضل مروت's نیریٹو، یہ بات پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ ریزرو سیٹس کا مسئلہ آ جائے گا، تو آپ پھر پشاور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے فیصلہ دیا تو آپ اس کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو بھی باتیں کی شیرانی گروپ سے متعلق شیر افضل مروت کی بات چیت تھی۔ اچھا جی، اس کے اوپر تنقید آئی تو شیر افضل مروت کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن دی گئی ہے، جو کہ وجاہت سمی نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، مروت صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت بھائی کا میڈیا مینجمنٹ میں کرتا ہوں، اس لیے وضاحت دینا ضروری ہے۔ یہ سرکولر 21 نومبر 2023 کو جاری ہوا تھا، جس میں کور کمیٹی کی جانب سے میڈیا کے 5 صحافیوں کے پروگراموں میں بائیکاٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ 4 ماہ پرانا سرکولر ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پارٹی کسی چینل کا بائیکاٹ کرے اور پھر جب بائیکاٹ ختم ہو جائے تو دوبارہ اس سرکولر کو جاری کرے، اور نہ ہی دوبارہ اس سرکولر کو جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیاست میں دن بدن نئی پیش رفت ہوتی رہتی ہے، جس میں حالات کے مطابق مختلف مضبوط فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آج کے وقت میں بھی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ پروگراموں میں جا کر عمران خان کا بیانیہ بتانے سے گریزاں ہیں، جبکہ شیر افضل مروت نے جب بھی بات کی ہمیشہ خان کے بیانیوں کو مضبوط کر کے عوام تک پہنچایا ہے۔ اس طریقے سے وہ ساری جو انہوں نے بات چیت اس کے اندر کی ہے۔ اب ایک تو بات پھر سے وہی کہ جی شیر افضل مروت وہ اکیلا بندہ ہے جو اس وقت پروگرامز میں بغیر ڈرے نڈر ہو کر جاتا ہے اور بالکل نہیں گریزاں کرتا کسی بندے کو، کسی اینکر پرسن کو، تو وہ بیسیکلی اس ٹویٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خانزادہ کو پی ٹی آئی اوائڈ کرتی ہے ڈر کے، وہ ایک ایسا اینکر ہے۔ تو مروت صاحب اتنا ایک بہادر لیڈر ہے کہ وہ خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو اور مضبوط بنایا۔ ابھی میں نے بیانیہ آپ کو بتا دیا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بیانیہ بتایا ہے، وہ کتنا عمران خان کے بیانیوں کو مضبوط کر رہا ہے، وہ کتنا پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، جب سے خاور مانیکا والا جو یہ پروگرام جیو نے کیا ہے، شاہزیب خانزادہ نے کیا ہے، تب سے پی ٹی آئی میں تو یہ ایک بائیکاٹڈ اینکر ہی تصور کیے جاتے ہیں، کوئی سرکولر جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں شیر افضل مروت صرف جاتے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی غلطیاں بتانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں، ان کے ڈرا بیکس
کا ذکر انہوں نے کیا ہے, عمران خان کی غلطیاں وہ وہاں پر جا کے بتا رہے ہیں. تو پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے اس بیانیے کو اسٹرانگ کیا ہے, جس طرح سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ صرف شیخ افضل مروت اکیلا وہ ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جو ڈرتا نہیں ہے کسی بھی پروگرام میں جانے سے. خیر انہوں نے ایک اور جو ٹویٹ کی وہ تھی عادل راجہ سے متعلق, بھولے نہیں ہیں وہ ابھی تک عادل راجہ کو. انہوں نے ایک ٹرینڈ کا ذکر کیا جو ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے, مادہ تاجر عادل راجہ کے بارے میں ٹویٹر پر چلایا گیا. یہ ٹرینڈ ٹاپ پر جا رہا ہے. یہ اس بات کی جو ہے پتہ نہیں گواہی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے اس 2 نمبری کو پہچان لیا ہے. اب یہ وطن فروش ڈالر کمانے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو استعمال نہیں کر سکے گا. میری سب اوورسیز اور ان لینڈ پاکستانیوں سے اپیل ہے اس وطن فروش ملک دشمن ایجنسی کے ایجنٹ کو انفالو کریں. اس کے نیچے کومنٹس بہت انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ سب لوگوں نے شیخ افضل مروت کو میرا نہیں خیال اتنا اگینسٹ ان کے میں نے کبھی کسی ٹویٹ پہ بات ہوتے دیکھا جتنا اس ٹویٹ کے اوپر بات ہوئی ہے کہ آپ کے کہنے پہ ہم کیوں کسی کو انفالو کریں. ابھی تک تو عادل راجہ کی باتیں سو فار ہمیں سچ ہوتی نظر آئی ہیں. آپ کے بیانیے میں دوگلی پالیسی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کو, تو آپ نہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کرنا ہے. اس طریقے سے اس چیز کو لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر. اور کوئی تک نہیں تھی اس وقت شیخ افضل مروت کی ایسے حالات میں کہ آپ سٹل عادل راجہ کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور عادل راجہ نے کیا ہے؟ آپ اس وقت عمران خان کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں, آپ عمران خان کو فوکس کر رہے ہیں. آپ کو آج اپوزیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ایک قیدی کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی رہتی ہے. قیدی نمبر 804 کو آزاد کرانے کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, ملک کا آپ لوگ نہیں سوچتے. لیکن شیخ افضل مروت جو ہیں وہ عادل راجہ پہ فوکسڈ ہیں, اور عادل راجہ نے عمران خان کے اگینسٹ بات کی ہو تب تو سمجھ آتی ہے کہ شیخ افضل مروت اتنا ٹچی ہو رہے ہیں. یا پھر اگر وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کر رہا ہے بندہ تب بھی سینس بنے گی. لیکن اس نے صرف شیخ افضل مروت کے بارے میں بات کی ہے, وہ مروت صاحب کے اگینسٹ ہیں, جس کی وجہ سے شیخ افضل مروت پرسنل ہو کر اس وقت سیاست چلا رہے ہیں. تو ذاتی سیاست ہو رہی ہے اس وقت. یہ کسی لحاظ سے بھی پروفیشنل نہیں ہے اور یہ بہادری نہیں ہے اس وقت جو شیخ افضل مروت کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک ٹویٹ ہے اس وقت جو انہوں نے ایسے ماحول میں عادل راجہ سے متعلق کر دیا, یہ اس چیز کا پروف ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. آخر میں جی اسلاموفوبیا کا آج انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے. یہ دوسرا سال ہے. 2022 15 مارچ 2022 کو یہ اپروو ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں. اس ریزولوشن کو جو ہے اڈاپٹ کیا گیا تھا اور اس کو انٹروڈیوس کیا تھا منیر اکرم نے, جو کہ پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں یو این میں پاکستان کے. ان کے بہاف پر اور جی آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن OIC کی طرف سے یہ ان کی جوائنٹ جو ہے ایفرٹ تھی, جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا انٹرنیشنل ڈے UN میں اپروو ہوتا ہے. اور اب دوسرا سال ہے 15 مارچ 2024 کے اس کو منایا جا رہا ہے. عمران خان کی 2019 کے UN کی ایک سپیچ تھی جس طریقے سے اس میں بات چیت ہوئی. OIC میں بھی جو عمران خان کا رول تھا, اس وقت آپ عرب کے جرنلسٹ ہیں ان میں بھی اگر آپ بات چیت دیکھیں تو عمران خان کو بہت زیادہ ہائیلی کلیم کیا جاتا ہے, ان کی ایفرٹس کو بہت ایکنالج کیا جاتا ہے کہ اسلامک ورلڈ میں عمران خان نے بہت کام کیا ہے. ان کے ورڈ کی بہت زیادہ ورتھ ہوا کرتی تھی UN کی سپیچ کے بعد, اور زیادہ حالات بدل گئے تھے اور ورتھ بن گئی تھی. اور ایونچولی یہ چیز اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو عمران خان کو اس کا کریڈٹ رکھتی ہے کہ عمران خان تھے جن کی ایفرٹ تھی کہ آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے. بہرحال جی ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.